अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान और सुन्नत के मुताबिक पर्दे के 3 दर्जे हैं। सबसे पहला दर्जा जो बेहतरीन दर्जा है, उसमें कुरान पाक की आयत के मुताबिक जो है वह करना फी बयूते कुन्ना, यानी अपने घर को अपना ही सब कुछ समझना। जो औरत अपने घर में ही करार पकड़ लेती है और घर को ही जन्नत समझ बैठती है, जिक्र फिक्र में भी वहीं मशगूल रहती है और घर के सहन में भी वो वर्जिश करनी हो, बच्चों के साथ खेल कूद करना हो, घर के अंदर ही वो करती है। और इस तरह से उसका वक्त घर में ही गुजरता है। बाहर जाना उसको ऐसे लगता है जैसे दोज़ख में जाना हो। तो इस तरह की औरत विलायत के दर्जात और कुर्ब इलाही को पा सकती है। और दूसरी औरत का दर्जा जो है वो जो पर्दा जो जिसकी दूसरी किस्म है, दूसरी किस्म का पर्दा इस तरह होता है कि औरत घर में रहती है, घर को पसंद करती है, घर से बाहर जाना उसको बहुत ही वो ऐसे लगता है जैसे वो घर से बाहर जाएगी तो वो मर जाएगी, इतना ज़्यादा यानी कि उसको ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी ज़रूरत के मुताबिक उसे घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो फिर वो हत्ता के ऐसा बुर्का पहनती है कि जिसमें अपनी जुराबें और दस्ताने तक पहनती है और अपने आप को मुकम्मल तौर पर बंद करके कपड़ों में पर्दे में बाहर जाती है और ज़रूरत का जो काम होता है वो करके फौरन वापस आती है और घर में ही सुकून वो पाती है। तो ऐसी औरत जो है वो तकवा के आला मकाम तक ज़रूर पहुंचती है। और तीसरा दर्जा आम औरतों का है, आम इस्लामी औरतों का, जो घर से निकलती हैं, चादर बुर्का इस तरह पहनती हैं, हाथ ज़हर होते हैं, पाँव ज़हर होते हैं, चेहरा छुपाया होता है, ये आम पर्दा है। तो इस तरह से जिस तरह सूरह नूर में है, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा, बस इस तरह का पर्दा होता है, यानी वो जिस्म के जो हिस्से ज़ाहिर हैं, यानी कि हाथ और पाँव वगैरह वो ज़ाहिर रहते हैं, बाकी पर्दा करके अपनी ज़रूरत के लिए जाती हैं और काम बाहर से करके वापस आती हैं। तो ऐसी औरत का पर्दा ये आखिरी दर्जे का पर्दा होता है और यही दर्जे हैं जो कि इस्लाम में पर्दे के दर्जे होते हैं। इसलिए याद रखें कि पर्दा जो है वो बहुत अहम है। याद रखें ये भी कि जो कहते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है, वो कुरान पाक की इस आयत में देखें कि सूरह अहज़ाब की, जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि फस अलू हुन्ना म्यू वराइल हिजाब, यानी जब कोई चीज़ ज़रूरत की होती है तो आप औरत के सामने से नहीं ले सकते, हिजाब से ले सकते हैं। तो इसका मतलब है आप चेहरा नहीं देख सकते। तो चेहरे का पर्दा तो कुरान ने बता दिया। तो इसमें इस आयत में अल्लाह ताला ने खोल दिया है कि फस आलू में वराइल हिजाब। तो वो जो है ना, कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो औरत से ले सकते हैं, लेकिन हिजाब में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेहरा नहीं देख सकते, चेहरे के खोलने का इसमें हुक्म ही नहीं है। तो इसलिए जो है ना, तो जब आप देखें पर्दे की आयत नाजिल हुई थी, यदीनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना नाजिल हुई, तो अज़वाज मुतहरात रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को भी तालीम दी गई थी कि अपने चेहरा मुबारक को छुपाएं। तो आप देखें कि ये चेहरा छुपाने का हुक्म कुरान पाक में मौजूद है। इसलिए ये जो है याद रखें
کہ چہرہ چھپانے کا حکم سورہ احزاب میں ہے اور سورہ نور میں نہیں ہے۔ سورہ نور میں تو وہ ہے کہ جو جسم کے حصے جو آپ کے باہر رہتے ہیں، جیسے کہ ظاہرہ کی بات، اس میں جو ظاہر رہتے ہیں یعنی ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ، اس میں یہ بات آ سکتی ہے کہ چہرے کو آپ چہرے کا پردہ، اس میں اکثر جو ہے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے سورہ نور کے مطابق، بلکہ سورہ احزاب کے مطابق پردہ ہے چہرے کا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پورے قرآن کو جب پڑھو گے تو پھر آپ پردے کے احکامات دیکھو گے تو اس کے مطابق پھر چہرے کا پردہ بھی بنتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ من وراء الحجاب والی بات پھر نہ ہوتی، تو اس وجہ سے چہرے کا پردہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مرد ہمارے قریب سے گزرتے تو ہم عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حالت احرام میں ہوتی تھیں، تو جب مرد ہمارے قریب سے گزرتے تو ہم اپنی چادریں اپنے چہرے پر ڈال لیتی تھیں، جب وہ گزر جاتے تو پھر ہم چہرہ کھول لیتی تھیں۔ تو یہ حرم شریف میں احرام کی حالت میں بھی یہ حالت تھی۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پردہ چہرے کا موجود ہے۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں، موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حالت احرام میں چہروں پر نقاب ڈالنے اور دستانے پہننے سے منع فرما دیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عہد مبارک میں چہروں کو چھپانے کے لیے نقاب اور ہاتھوں کو چھپانے کے لیے دستانوں کا استعمال کا رواج عام ہو چکا تھا۔ تو یہ اس لیے یہ دیکھیں آپ کو حدیث میں یہ بات ملتی ہے، کیونکہ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ غیر محرم عورت کے چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر کرنا شرعی عذر کے بغیر جائز نہیں۔ شرعی عذر کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر گواہ بطور کہیں عورت کی ضرورت ہے، یا بھئی عورت کو بیمار ہے، کوئی اس کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر چہرہ دیکھ سکتا ہے، تو اس طرح کی جو ضرورتیں ہیں، جو ایمرجنسی، اس میں اجازت ملتی ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ بہت اہم بات ہے۔ ہاں، اگر یہ بھی بات ہے کہ لڑکی جس کا رشتہ پسند کیا جا رہا ہے تو اس کا چہرہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، تو یہ بھی اجازت ہے۔ تو اس طرح سے چہرہ دیکھنے کی اجازت یہ مخصوص طریقے سے موجود ہے۔ تو اس طرح سے یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جو بے پردگی ہے نا، اس کا بہت بڑا گناہ ہے، بے پردگی کا بہت بڑا عذاب ہے، اور حتیٰ کہ جو باریک کپڑے پہن کے چلتی ہیں نا، ان کے لیے بھی دیکھیں کہ اللہ کا حکم جو ہے اس کو یعنی اپنی زینت نہ دکھاتی پھریں۔ قرآن پاک میں جیسے آتا ہے، یعنی اپنی زینت نہ دکھاتی پھریں کا مطلب کیا ہے کہ عورتیں باریک کپڑے نہ پہنیں، غیر مترجات بے زینہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا نا، تو اس کے مطابق جو ہے یہ عورت جو ہے وہ اپنی زینت نہ دکھائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ باریک کپڑا نہ پہنے۔ تو یہ تو قرآن پاک نے بتایا۔ پھر تبرج جو لفظ ہے، اس کو ذرا غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو ہے نا عورت باریک کپڑا استعمال نہ کرے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مشکات شریف میں موجود ہے، تو اس میں 10,346 نمبر پر تو فرمایا کہ کپڑے پہن کر ننگی رہنے والی عورتیں جو دوسروں کو مائل کرتی ہیں، خود مائل ہوتی ہیں، ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ انہیں جنت کی ہوا لگے گی۔ تو یہ حالت ہے ایسی عورتوں کی، یعنی جو کپڑے پہن کر ننگی ہوتی ہیں، کیونکہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ننگی پھرتی ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر کپڑا لازم کر لو، ننگے مت پھرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح دیکھیں کہ بے پردہ عورتوں کے لیے سزائیں بھی ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو ہم نے عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج شریف کی رات اپنی امت کی جو عورتوں کو میں نے دیکھا انہیں عذاب دیا جا رہا تھا وہ مجھے یاد آ گیا تو مجھے رونا آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی عورت کو دیکھا کہ اس کو سر کے بالوں کے ساتھ الٹا لٹکایا گیا ہے اور اس کا دماغ ابل رہا ہے۔ دوسری عورت کو دیکھا کہ اس کو زبان کے ذریعے الٹا لٹکایا گیا ہے اور گرم پانی اس کے حلق میں انڈیلا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں کو اس کی چھاتیوں کے ساتھ اور دونوں ہاتھوں کو اس کی پیشانی کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ میں نے چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کو اس کے پستانوں کے ذریعے الٹا لٹکایا گیا ہے۔ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا سر سور کے سر کی مانند ہے جبکہ بقیہ بدن گدھے جیسا ہے۔ میں نے چھٹی عورت کو دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی ہے اور آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی ہے اور اس کے پخانے کے راستے سے باہر نکلتی ہے۔ فرشتے آگ کے بنے ہوئے گرزوں سے اسے سر پر چوٹ لگا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ جو سزا دی جا رہی تھی اس کی ان کے گناہ کیا تھے؟ تو جب پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی، یہ جو پہلی عورت جو تھی جسے سر کے بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا تھا وہ مردوں سے اپنے بالوں کو نہ چھپاتی تھی، یعنی ننگے سر وہ باہر جایا کرتی تھی، گھومتی پھرتی تھی۔ دوسری عورت جسے زبان کے ذریعے لٹکایا گیا تھا اس کا قصور یہ تھا وہ اپنے شوہر کو تکلیف دیتی تھی، زبان چلانے کی عادی تھی شوہر کے سامنے۔ تیسری عورت جس کو پستان کے ذریعے لٹکایا گیا تھا وہ بدکار عورت تھی جو غیر مردوں سے زنا کی مرتکب ہوتی تھی۔ چوتھی عورت جس کے دونوں پاؤں چھاتی سے اور دونوں ہاتھ پیشانی سے باندھ دیے گئے تھے اور اس پر سانپ بچھو چھوڑ دیے گئے تھے، وہ عورت حیض اور جنابت کے بعد اچھی طرح فرض غسل سے اپنے بدن کو پاک صاف نہیں کرتی تھی اور نماز کا مذاق اڑاتی تھی۔ پانچویں عورت جس کا سر سور جیسا اور جسم گدھے جیسا تھا تو یہ عورت چغل خوری کرتی تھی اور جھوٹ بولا کرتی تھی۔ چھٹی عورت جس کی شکل کتے جیسی تھی اور آگ اس کے منہ میں داخل ہو کر پخانے کے راستے باہر نکلتی تھی، وہ عورت تھی جو حسد کرتی تھی اور احسان جتلاتی تھی۔ غور کریں یہ کتنی بڑی سزائیں ہیں۔ اسی طرح کی ایک سزا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل کرتے ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت دنیا میں بہت بن سنور کر بے پردہ رہتی تھی، اسی زیب و زینت کے ساتھ بے پردہ گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے بعد رشتہ داروں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسے پتلے اور باریک کپڑوں میں پیش کیا گیا۔ اتنے میں ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا اور اسے ننگا کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اسے جہنم کی بائیں جانب پھینک دو، کیونکہ یہ دنیا میں بن سنور کر بے پردہ رہا کرتی تھی۔ تو آپ غور کریں بے پردہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہے اور بے پردہ عورتوں کا کتنا نقصان ہے جو عذاب کی شکل میں وہ حاصل کریں گی۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور یاد رکھیں کہ زندگی 4 دن کی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور وہاں اللہ کے حضور پھر حساب کتاب ہوگا، اور دنیا میں جو اعمال کیے ہیں
اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا، پھر انہی اعمال کی حالت پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی چالوں پر نہ چلو، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے پردے کا خیال رکھیں گے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو سجائیں گے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔